बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिला वहीद पाकिस्तान इनसाइट से एक मरतबा फिर आपको वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है इनिशियल डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। ये टॉपिक हर लिहाज से अगेन स्टूडेंट्स के लिए तो अहम है ही, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी हमें भी ये सब जानने की ज़रूरत है कि ये मुल्क हमें प्लेट में रख के नहीं मिला, बल्कि इसे बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया है। वो सारी मुश्किलात जो पाकिस्तान के इब्तिदा में ही क्रिएट की गई थी, इस नई नौज़ायदा ममलिकत को क्रिपल करने के लिए, बेबस करने के लिए, ताकि जिस तरह 1905 की पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल होकर 1911 में 6 साल बाद ही ख़त्म हो गई थी, दरअसल इन सारी मुश्किलात के पीछे कांग्रेस की गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो तकसीम का मामला हुआ था, उन सब के पीछे दरअसल पॉइंट यही था कि जिस तरह पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल होकर दोबारा बंगाल प्रोविंस एक हो गया था, इसी तरह पार्टीशन ऑफ इंडिया को भी कैंसिल करके यूनाइटेड इंडिया या अखंड भारत के ख्वाब को पूरा किया जा सके। एज़ यूजुअल अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक मरतबा मैं आपको लेक्चर का आउटलाइन बता दूँ कि इस लेक्चर में हम क्या ख़ास टॉपिक्स, क्या पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़, महाजरीन की आबादकारी, डेथ ऑफ कायदे आज़म, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, इंतज़ामी मसाइल क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, आइनी मसाइल क्या थे, मुल्क को दरपेश आइनी मसाइल को देखेंगे, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नई ममलिकत की हैसियत से पाकिस्तान को किन माली मसाइल का सामना था उसे देखेंगे, कैनाल वाटर डिस्प्यूट, सिंध तास मुआहिदा या नहरी पानी का तनाज़ा वो देखेंगे, कश्मीर इशू को डिस्कस करेंगे, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट या एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रियासतों का अल्हाक, पाकिस्तान के साथ किन रियासतों का अल्हाक होना था, किन प्रिंसली स्टेट्स का अल्हाक होना था, डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एसेट्स, किस तरह असासाजात की, स्पेशली मिलिट्री के एसेट्स की किस तरह से तकसीम हुई। इस लेक्चर में हम स्पेशली इन सब को डिस्कस करेंगे। इनमें से 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जो डिमांड करते हैं कि उनको बहुत तफसील से डिस्कस किया जाए। उसके लिए मैं आपके इंशाल्लाह ताला अलग से लेक्चर भी अपलोड करूँगी। थोड़ा सा इस टॉपिक के हवाले से उनका जिक्र यहाँ ज़रूर होगा, लेकिन इसके साथ ही आपको इंशाल्लाह उन टॉपिक्स पर अलग से लेक्चर भी आज ही मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो तमाम तर कोशिशें होती हैं अपना बेस्ट देने की और आपको अच्छे से समझाने की, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उस चीज़ को यहाँ इस लेक्चर में भी बरकरार रख सकूँ। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला हम अभी इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जी, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, महाजरीन की आबादकारी। गिनीज बुक के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी जो माइग्रेशन हुई है अब तक, जिसमें 1948 तक 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने इंडिया से पाकिस्तान में हिजरत की थी। सो उसके मुताबिक ये दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत है। हिजरत करके आने वाले महाजरीन जो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, दे हैड नथिंग बट देयर वोंडेड एंड डेड बॉडीज एंड दैट्स इट। जब वहाँ से ट्रेनें और काफ़िले यहाँ पहुँचते थे तो उनमें लाशों में से चलती सांसों के जिस्मों को ढूंढना पड़ता था कि इनमें से कौन जिंदा है और कौन नहीं। आने वालों को आने के फौरन बाद सबसे पहले फूड, शेल्टर, हाउसिंग, क्लोथिंग, मेडिसिन्स की ज़रूरत थी। उन्हें सबसे पहले इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उनकी आबादकारी, उन्हें दोबारा किस तरह आबाद किया जाए।
اور قائد اعظم نے اپنی 1 سالہ زندگی جو پاکستان کے بعد وہ زندہ رہے تھے، اس 1 سالہ زندگی میں جس سب سے بڑے مسئلے کو انہوں نے ہینڈل کرنے پہ سب سے پہلے غور کیا، وہ یہی مہاجرین کی آباد کاری تھی۔ ان کی آباد کاری میں ان کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے پاکستان کو ظاہر سی بات ہے مالی امداد کی اور مالی اثاثہ جات کی ضرورت تھی، جو کہ انڈیا کی طرف سے فراہم نہیں کیے گئے۔ وہ جب ہم اس ہیڈنگ پہ پہنچیں گے تو میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتاؤں گی۔ بہرحال یہ مسئلہ جسے گورنمنٹ اپنے طور پہ حل کرنے سے قطعی طور پہ قاصر تھی، پاکستان کے جو انصار تھے، جو ہجرت مدینہ کی یہاں یاد تازہ ہوئی اور یہاں موجود انصار نے، پاکستان میں موجود مسلمانوں نے آنے والوں کو نہ صرف یہ کہ کھلے بازوں کے ساتھ وارم ویلکم کیا، بلکہ ان کی آباد کاری میں گورنمنٹ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مہاجرین کی آباد کاری کا کام ہوا۔ سرحدیں کھلی تھیں، 1951 تک لوگ وہاں سے آتے جا رہے تھے اور مسائل لوگوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ جو نان مسلمز، جو ہندو، جو کہ یہاں پر پاکستان میں بہت اچھی مالی حیثیت میں تھے، وہ بڑے بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، انڈسٹریلسٹ تھے اور گولڈ کا، سونے کا کام کرتے تھے، اچھی مالی حیثیت میں تھے، وہ جو یہاں سے جا رہے تھے وہ اپنا موویبل اور اموویبل پراپرٹی کو بھی موویبل میں کنورٹ کر کے ان پہ کیش کر کے اپنی انڈسٹری کو، اپنے مکانوں کو، اور آرام سے یہاں سے انڈیا جا رہے تھے۔ ان کا وہاں جانا ان کی حکومت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہا تھا، لیکن وہاں سے آنے والے جو کہ لٹے پٹے تھے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کو یہاں آباد کرنا مکمل طور پر پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کی ذمہ داری تھی، جسے بہت زیادہ جذبے کے ساتھ پورا کیا گیا۔ اس کے بعد ڈیتھ آف قائد اعظم۔ ابھی اس نوزائیدہ مملکت کو لیڈر کی، بابائے قوم کی ضرورت تھی۔ یہ قوم اپنی پیدائش کے سمجھ لیجئے 1 سال کے اندر اندر یتیم ہو گئی، جب بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا سپٹمبر 1948 میں 11 سپٹمبر 1948 کو صرف 1 سال بعد ہی انتقال ہو گیا۔ بہت سارے مسائل نے جنم لیا قائد اعظم کی ڈیتھ کے ساتھ ہی، یعنی یوں سمجھیں کہ آنے والے جو آگے اور مسائل ہیں وہ دراصل یہاں اس مسئلے سے ہی ان کا جنم ہوا کہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی۔ ارلی لیڈرز، قائد اعظم کے بعد ہی 1951 میں لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، ان کا بھی اسیسینیشن ہو گیا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ٹاپ لیڈرشپ میں ایک ویکیوم پیدا ہو گیا، ایک خلا پیدا ہو گیا، جس نے پاکستان کو گمبھیر مسائل میں، جن مسائل میں وہ آلریڈی الجھا ہوا تھا، اس میں مزید الجھا دیا۔ پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو پرابلم، نئی مملکت تھی، انتظامی امور تھے۔ ان انتظامی امور کو پورا کرنے کے لیے نہ تو پاکستان کے پاس لوگ تھے، نہ عمارتیں تھیں، نہ اسٹیشنری تھی، نہ وسائل تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی کچھ کیا گیا اس مملکت کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، وہ صرف اور صرف جذبے اور ایمان کی بدولت کیا گیا۔ لوگوں نے والنٹیئر کیا، بغیر تنخواہوں کے کام کیے، بغیر اسٹیشنری کے، آفیسز سرکاری عمارتوں میں قائم کیے گئے، فوجی بیرکس میں قائم کیے گئے، پارکوں میں اور مختلف جگہوں پر انتظامی امور چلانا شروع کر دیے گئے۔ اسٹیشنری کے لیے پیپر اویلیبل نہیں تھا، پنس کے لیے درختوں کے کانٹوں کو پیپر پن کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے جذبے ہیں، جس نے پاکستان کو اس وقت ان مسائل سے نکالا۔ کراچی کو انتظامی لحاظ سے ملک کا پہلا دارالخلافہ یا کیپٹل سٹی چوز کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مملکت نے کام شروع کر دیا۔ پاکستانی مسلمان جو تھے، چونکہ وہ برٹش گورنمنٹ کی سول سرونٹ میں یا سرکاری ملازمت میں انہیں حصہ نہیں ملتا تھا، لہٰذا مملکت کے امور کو چلانے کے لیے جس ایکسپیرینس کی ضرورت تھی، جس جو طریقہ کار کی ضرورت تھی، مسلمان کافی حد تک اس سے نابلد تھے، ناواقف تھے، ان اویئر تھے۔
3 نسلیں مسلمانوں کی. دیکھیں 90 ایئرس کی اسٹرگل ہے, 1958 سے لے کر 1858 سے لے کر 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کی اس اسٹرگل میں 3 نسلیں تعلیم سے دور رہیں, 3 نسلیں حکومتی امور سے دور رہیں, 3 نسلیں ایکسپیرینس حاصل کرنے سے دور رہیں. تو ان سارے ان ایکسپیرینس جو چیزیں تھیں ان کا اثر یہاں پر پاکستان بننے کے بعد فوری طور پر دیکھا گیا. پھر کانسٹیٹیوشنل پرابلم, نئی مملکت کو فوری طور پر آئینی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا جب یہ مملکت اپنے قیام کے 9 سال بعد تک ملک کو نیا آئین نہیں دے سکی تھی. پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی, پولیٹیکلی گورنمنٹس کا آنا جانا ختم ہونا, وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جانا اور مارشل لاء کا لگنا, یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس نے پاکستان کو انتظامی لحاظ سے تو مشکلات میں دھکیلا, لیکن سیاسی لحاظ سے بھی بہت ساری آبسٹیکلز آئیں اس مملکت کو چلانے میں. فائنینشل اور اکنامک پرابلم, یہاں کچھ تھوڑے سے پوائنٹس ہیں جو آپ کو بتانے ہیں. 4 بلین روپیز ور لائنگ ان دی انڈین ریزرو انڈین بینک میں, انڈیا کے بینک آف انڈیا میں 4 بلین روپیز تھے جو کہ ان دونوں مملکت میں انڈیا اور پاکستان میں 1:3 کے ریشو سے ڈیوائیڈ ہونے تھے. 1:3 کے ریشو کا مطلب ہے کہ پاکستان کو سیدھے سیدھے ان 4 بلین میں سے 1 بلین روپیز پاکستان کا شیئر بنتا تھا, اور اس شیئر کی پاکستان کو اشد ضرورت تھی انتظامی مسائل کو حل کرنے کے لیے, ریفیوجیز کی, مہاجرین کی آباد کاری کے لیے, مملکت کے مسائل کو چلانے کے لیے, ہر قسم کے معاملات کے لیے ملک کو پیسے کی ضرورت تھی, مالی وسائل کی ضرورت تھی. 1 بلین روپیز انڈیا نے ریفیوز کر دیا پاکستان کو 1 بلین روپیز دینے سے, اور 750 پر بات ہوئی کہ پاکستان کے حصے میں پاکستان کا شیئر آئے گا 750 ملینز. ان 750 ملین میں سے انڈیا نے پاکستان کو پہلی انسٹالمنٹ دی 200 ملینز کی, اور اس کے بعد ان 200 ملینز کے بعد کانگریس کی گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا پاکستان کو باقی پیسہ دینے سے. اب دیکھیے جب اس ریفیوزل کا پتہ چلا اور پاکستان کو اس کی مالی اس کا جو حصہ تھا, جو شیئر تھا, اسے دینے سے انکار کیا گیا, تو گاندھی ہنگر اسٹرائک پہ چلے گئے کہ جب تک پاکستان کو اس کا شیئر نہیں ملتا, اس کا مالی حصہ نہیں ملتا, وہ کچھ نہیں کھائیں گے پیئیں گے. بڑے بڑے لیڈرز جو ہوتے ہیں دے آر مین آف ورڈز, دے آر مین آف پرنسپلز. وہ پیٹی ایشوز میں یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے اونچے اونچے قد خراب نہیں کرتے. گاندھی کی ہنگر اسٹرائک کے پریشر کے نتیجے میں انڈیا نے ریلیز کیے فردر 500 ملینز کی ایک اور انسٹالمنٹ انڈیا نے ریلیز کی. 50 ملینز آر اسٹل ان پیڈ. 750 میں سے 200 ملینز پہلے دیے, 500 ملینز بعد میں دیے, اور اس کے بعد 50 ملینز آج تک ان پیڈ ہیں. نتھو رام وہ شخص جس نے گاندھی کو قتل کیا, اس نے گاندھی کو قتل کرنے کے ریزنز میں اپنے غصے اور اپنے اینگر کا اس کا جو ریزنز تھے, جو وجوہات تھیں, اس میں اس نے ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ اسے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ گاندھی نے پاکستان کے مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیا, ان کے اس شیئر کے لیے ہنگر اسٹرائک کیوں کی. تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے سمجھ لیجئے کہ گاندھی اپنی جان سے گئے, تو ان کے ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی تھا. اس قدر پرابلمز کانگریس کی حکومت نے پاکستان کے لیے کریٹ کی تاکہ اس مملکت کو اتنا زیادہ مسائل میں جکڑا جائے کہ یہ گھبرا کر کہہ اٹھیں کہ ہم سے یہ مملکت نہیں سنبھلتی اور ہم دوبارہ انڈیا کے ساتھ خدا نخواستہ ملنا چاہتے ہیں.
اس کے بعد وہ مسئلہ جسے میں نے آپ کو الگ سے بھی ڈسکس کرنا ہے ابھی، کینال واٹر ڈسپیوٹ، نہری پانی کا تنازع۔ پاکستان میں بہنے والے دریاؤں کا جو جنریٹنگ پوائنٹ ہے، جو جہاں سے وہ پیدا ہوتے ہیں، تقسیم کے وقت ریڈ کلف ایوارڈ میں ناانصافی کرتے ہوئے خاص طور پر ان علاقوں کو جہاں سے پاکستان کے دریا اوریجنیٹ ہوتے تھے، شروع ہوتے تھے، ان علاقوں کو انڈیا کو دے دیا گیا، اور اس طرح انڈیا نے صرف 1 سال بعد ہی پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک دیا۔ اس وقت پاکستان کے لیے کھانے اور کمانے دونوں کا ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ ذریعہ تھا ایگریکلچر۔ اس ایگریکلچر کو کرپل کرنے کے لیے، اس ایگریکلچر کو ڈیمیج کرنے کے لیے، پاکستان کی سمجھ لیجئے بیک بون پہ وار کرنے کے لیے انڈیا نے پاکستان کے پانیوں کو روک دیا۔ یہ مسئلہ جو 1948 میں شروع ہوا، 12 سال پاکستان کا پانی رکا رہا، پاکستان کی ایگریکلچر تباہ ہو گئی، ملک میں ڈراٹ اور فیمائن کی کیفیت، قحط کی کیفیت آ گئی، جس کے لیے ہمیں امریکہ سے امدادی طور پر گندم منگوانا پڑی۔ اور یہ سارے مسائل کس وجہ سے کریٹ ہوئے؟ انڈیا نے پاکستانی دریاؤں کا پانی روک دیا۔ ورلڈ بینک کی انٹرپشن سے اس مسئلے کو حل کیا گیا، اور 12 سال بعد 6 دریاؤں میں سے 3 دریاؤں پر پاکستان کے حصے کو منظور کر دیا گیا۔ یہ 6 دریا انڈس، جہلم، چناب، ستلج، راوی اور بیاس۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے انہیں کہتی ہوں کہ شاہ رخ پیدا پاکستان میں ہوا، لیکن ایکٹر جا کے انڈیا کا بن گیا۔ ہم نے شاہ رخ کو انڈیا کو دے دیا۔ اب بچے حیران ہو جاتے ہیں کہ میرے اس لیکچر میں شاہ رخ بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ تو شاہ رخ کو آپ ایس اور آر کو آپ لے لیں، ستلج اور راوی۔ ستلج اور راوی انڈیا کے حصے میں آ گئے بیاس کے ساتھ۔ ستلج، راوی اور بیاس یہ 3 دریا انڈیا کے حصے میں آ گئے، انڈس، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ آگے اس جو تھا ایگریمنٹ، یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہوا، یہ انڈس بیسن ٹریٹی ہوئی، اس ٹریٹی کا انڈیا نے کیا حشر کیا، اور آج یہ ایک ہاٹ اور برننگ ایشو کیسے بنا ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس نے کشمیر ایشو کو بھی پیچھے کر دیا ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اب اگر کوئی جنگ انڈیا اور پاکستان کے بیچ ہوتی ہے تو شاید اس کے پیچھے کشمیر ایشو کے بجائے یہ نہری پانی کا تنازع ہو۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں اس کے اوپر ایک اور الگ لیکچر ابھی اپلوڈ کروں گی، آپ نے ڈیٹیل سے اس کو ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ 12 سال تک اس مسئلے میں رہنے کے ساتھ اینیکزیشن آف پرنسلی اسٹیٹ، جو پرنسلی ریاستیں تھیں ان کا پاکستان یا انڈیا کے ساتھ اینیکزیشن، اٹیچمنٹ یا الحاق۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں اور 1947 کے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں 3 فارمولے دیے گئے تھے۔ مسلم میجورٹی ایریاز جو کہ پاکستان میں شامل ہوں گے، ہندو میجورٹی ایریاز obviously انڈیا کے ساتھ جائیں گے، اور پرنسلی اسٹیٹس وہ ریاستیں جو برٹش گورنمنٹ کے انڈر نہیں تھیں۔ 500 سے زیادہ ریاستیں موجود تھیں سب کانٹیننٹ میں، جن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی جغرافیکل پوزیشن، اپنے کلچر، اپنے ریلیجن، اپنے لوگوں کی ول پہ جس کسی کے ساتھ بھی اینیکزیشن چاہتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے ساتھ اینیکزیشن چاہتے ہیں تو وہ مل سکتے ہیں، اور اگر وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو تب بھی وہ مل سکتے ہیں۔ اس فارمولے کا کس طرح سے انڈیا نے فائدہ اٹھایا، ذرا دیکھیے کہ جونا گڑھ کی عوام ہندو میجورٹی میں تھی، لیکن جونا گڑھ کے نواب جو ہیں وہ مسلمان تھے۔ حیدرآباد دکن کے عوام بھی مسلمان تھے اور راجہ بھی مسلمان تھے۔ کشمیر کے عوام مسلمان تھے، لیکن وہاں پر ہندو راجہ ہری سنگھ تھا۔ کس طرح سے اس فارمولے کو ہر لحاظ سے انڈیا کی فیور میں استعمال کیا گیا کہ جہاں عوام اکثریت میں نان مسلم تھی، ان علاقوں کو
زبردستی انڈیا کے حوالے کر دیا گیا. انڈیا نے اپنی فوجیں وہاں داخل کر کے زبردستی ان پر قبضہ کر لیا، اور جن علاقوں میں مسلمان عوام تھے وہاں ان کے نان مسلم یا ہندو راجاؤں نے اپنے عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے انڈیا کے ساتھ انیکزیشن اناؤنس کیا. ان ریاستوں میں خاص طور پر اس پر بھی میں نے آپ کو ایک الگ لیکچر ابھی دینا ہے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ حیدرآباد، جوناگڑھ، کشمیر، مناودار، فیروز پور، گرداسپور، یہ سارے وہ علاقے ہیں جو کس طریقے سے ریڈ کلف ایوارڈ میں خاص طور پر کشمیر کا علاقہ، جس کے راستے تینوں راستے سیالکوٹ کی طرف سے، پنڈی کی طرف سے، اور کس طرح سے وہ راستے جغرافیکلی وہ پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن کس طرح اسے زبردستی اللیگل آکوپیشن کے ذریعے انڈیا کے حوالے کیا گیا. یہ دونوں ٹاپک میں نے آپ کے ساتھ الگ سے، کینال واٹر اور کشمیر ایشو، اس پر میں آپ کو بھی الگ سے ایک لیکچر دوں گی. ڈویژن آف ملٹری ایسٹس، فوجی اثاثہ جات کی تقسیم، جہاں اور جو ایسٹس تھے ان کی تقسیم میں ایک طرح سے ناانصافی برتی گئی، وہیں فوجی اثاثہ جات کی تقسیم میں بھی یہی ہوا کہ جتنا بھی فوجی ساز و سامان تھا وہ 1/3، 1 اور 3 کے ریشو سے انڈیا اور پاکستان کے بیچ ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا. لیکن کس طرح سے نہرو کی حکومت نے، کس طرح کانگریس کی حکومت نے یہاں پر بھی پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی. وہ تمام علاقے جہاں فوجی اسلحہ موجود تھا ڈپو میں، جہاں فیکٹریاں موجود تھیں اسلحے کی، اور جہاں فوجی ساز و سامان موجود تھا، وہ سارے علاقے انڈیا کے حوالے کر دیے گئے، اور انڈیا نے وہاں سے پاکستان کو وہ سارا سامان میں پاکستان کا حصہ دینے سے انکار کر دیا. مقصد اس کا کشمیر ایشو کے حوالے سے پاکستان کو پریشر میں لینا تھا تاکہ کسی طرح سے پاکستان کو بلیک میل کیا جا سکے. یہ وہ سارے مسائل تھے جو پاکستان کو ایک نئی اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے ڈے 1 سے جن کا سامنا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے، پاکستانی عوام کے جذبے سے ان تمام مسائل پر کسی نہ کسی طرح قابو پایا گیا، اور سلو پیس سے ہی صحیح اس مملکت نے کس طرح سے اپنی ترقی کا سفر جاری رکھا، اور یہ مملکت خدا تعالیٰ کی رضا سے وجود میں آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خدا کی رضا سے قائم و دائم رہے گی. ان ساری مشکلات سے آہستہ آہستہ نکلتے چلے آئے ہیں. آگے بھی اس ملک میں ہونے والی سازشیں اس بات کو اچھے سے ریویل کرتی ہیں کہ یہ جو ہماری ابتدائی مشکلات تھیں یہ صرف ابتدائی نہیں تھیں، یہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. اس ملک میں کسی بھی لحاظ سے پولیٹیکل اکنامک اسٹیبلٹی نہ آئے اور یہ ملک مسائل کا شکار رہے. یہاں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات بتاتی ہوں، اپنا لیکچر اسی بات پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ختم کروں گی. ایک مرتبہ میں نے ایک کالم میں پڑھا تھا کہ جو جنگل میں جو شیر ہوتا ہے، جب اسے قید کیا جاتا ہے زو میں، تو اسے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیا جاتا. جنگل کے اس طاقتور شیر کو جب شہروں کے چڑیا گھر میں رکھا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، تو اسے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیا جاتا. اسے صرف اس قدر کھانا دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی قائم رہے، اس کی سانس کی ڈوری بس قائم رہے، اور وہ صرف اپنے پنجرے میں واک کر سکے. اس لیے کہ اگر اسے پیٹ بھر کے کھانا مل گیا تو پھر جو اس کی طاقت ہے اس کے آگے پنجرے کوئی معنی نہیں رکھتے. بالکل اسی طرح پاکستان اس ایسے ہی شیر کی طرح ہے جسے جان بوجھ کر ان مسائل میں الجھا کے رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی وہ طاقت حاصل نہ کر سکے جس کے بعد وہ پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مملکت کو ان تمام مشکلات سے اللہ تعالیٰ نجات دیں اور ہمیشہ قیامت تک قائم رکھیں. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.